अच्छा जी बाबे का सुनो संग ਉਹ ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 400 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀਓ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਰ ਚੋਂ ਕਾਰ ਗੁੱਡੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜ ਲਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡੂ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ नहीं है भी सही गुड्डू से सुन ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ जी करे साइंस से अर्ज करो कि मैं दरवाजे लगा दी बताओ सही लगा के आया हूँ और वो बता सही लगा के आया हूँ दरवाजा तेरा इतना जिक्र करके सुना
فسٹ کلاس ماشاء اللہ. بغیر گدے والا کاؤنٹر سانس لینے ریلیکس ہو جائے. سانس لے لو اچھی طرح. چہرہ اٹھا کے سب درد ہونا تھا، سر راتوں بھائی لڑتا
ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ठीक हो गया गुड्डू का लदर पाओ कितना आया 145 सिर्फ 145 आएगी। अच्छा अच्छा बहुत शाबाश 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 ओ वाह बाबा गुड्डू ठीक है गुड्डू ठीक है गुड्डू ठीक है समझो लाखों का अठानवे साईं जी बहुत अच्छा आवाज वाला आपको बस सतवंजा जी ठीक शाबाश
ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਨਾਪੋ ਕਿਹਨੇ 33 सही ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਬਲ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ निगाह करम फरमाओ बदल दे सही ਅਜ਼ਲ ਖੈਰ अल्लाह ਅਜ਼ਲ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ मोहब्बत रसूल दे तकरीर करेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वालेकुम सलाम या हबीब अल्लाह अच्छा दी मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस जी और उलमा कराम सहाबा कराम की नज़र में कैसे होना चाहिए जी इंशाअल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह करम की भीख मिले तो हयात बनती है हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन अल्लाह ताला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सिखाते हैं खुद कैसे फरमाते मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे हज़रात जब तक बंदे को हुजूर की मोहब्बत नसीब नहीं होती उस वक़्त तक बंदा पस्त है जलील व ख्वार है जो ही बंदे को हुजूर की मोहब्बत नसीब हो जाती है तो बंदा बाला तर हो जाता है इसकी मिसाल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी के गुलाम थे वो आप पे बड़े जुल्म करता था तपती रेत पे लेटा देता था सीने पे पत्थर रख देता था बड़े जुल्म करता था एक दिन हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया ऐ सिद्दीक़ अकबर जाओ और मेरे बिलाल को खरीद के ले आओ सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लेके जाके कीमत पूछी उसने 3 गुना ज्यादा कीमत बताई आपने फौरन अदा फरमा दी कोई बहस नहीं की तो वो बंदा कहता है कि ऐ सिद्दीक़ अकबर मैं तो आपको बड़ा तजुर्बेकार ताजर मानता था आपने इनके लिए इतने पैसे दे दिए तो आपने इरशाद फरमाया खुदा के बंदे तो इन पैसों की बात करता है मैं तो आज ये सोच के आया था कि अगर आज इनकी खातिर मुझे भी तेरा गुलाम बनना पड़ता तो मैं बन जाता लेकिन इन्हें आजाद करवा लेता तो फिर खरीद के हुजूर करीम की खिदमत अक़दस में पेश कर दिए गए जब फतह मक्का का मौका आया हुजूर करीम ने फरमाया बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़ जाओ हजरात अब जरा गौर फरमाए कहाँ वो रेत पे लेटना वो कहाँ सीने पे पत्थर रखा जाना कहाँ इतने जुल्म सितम सहना अब कहाँ खाना काबा की छत पे चढ़े हुए हैं ये है कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत हम जैसा फरमाते हैं कि 3 किस्म की होती है
ایک تو ہوتی ہے لالچ سے، دوسری ہوتی ہے ڈر سے، اور تیسری ہوتی ہے محبت سے۔ جب حضور سے محبت ہوگی تو پھر بندہ حضور کی اطاعت کرے گا، صدق کے دل سے اطاعت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں سکھاتا ہے کہ میرے محبوب کی سچے دل سے اطاعت کرو، ان کی تابع داری کرو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے۔ تو یہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ حضرات جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا، اے پیارے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اے عمر ابھی کچھ نہیں، پھر نظر کرم ڈالی، محبت عطا فرمائی۔ اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضرات ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے، اور وہ محبت میرے نبی پاک خود عطا فرماتے ہیں۔ تیرے دل میں عشق شہ امم جو نہیں تو اے عابد پارسا، تیری پارسائی بھی رائے گا، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ تو حضرات یہ محبت رسول کا پہلا فائدہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں اور حشر میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کیا تیاری کی ہے؟ بڑا ہولناک دن ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا تو بس پھر خوش ہو جا، کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ یہاں سائیں بابا نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اور نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تجھے وہاں لے کے جائیں گے جیسے تیرے اعمال ہیں، لیکن محبت رسول کا یہ کرم ہے کہ تجھے نبی پاک کے ساتھ لے گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس پھر خوش ہو جا، کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ تو حضرات یہ محبت رسول کا کرم ہے کہ نبی پاک کا ساتھ عطا کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ بندہ جنت میں اور حشر میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا۔ تو جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب کا دیدار چاہیے۔ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے، نبی پاک کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محب ہے میرے نبی پاک کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم ہر لمحہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں اور نئی سے نئی نعت پڑھتے ہیں۔ تو ایسے محبت کی نشانی بن گئی کہ بندہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی۔ ایک عورت تھی جس کی یہی دعا تھی، کتے ویکن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، دیدار نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ ارشاد فرمایا تو فلاں ہے اور تیرا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہ مانتی گئی ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے۔ تو اللہ فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا۔ وہ عرض کرتی ہے یا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں بڑی گناہ گار ہے، کیسے بخشی گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم صرف یہ دیکھتے رہے ہو یہ گناہ گار ہے، اور یہ نہیں دیکھا یہ میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے۔ تو حضرات اس دعا کے صدقے اس عورت کو جنت عطا ہو گئی۔ آج بھی یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جس نے یہ جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو یہ دعا کرے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، اور قبر کو جنت بنانا ہے، جی حضرت صاحب بنانا ہے، روشن بھی کرنا ہے۔ فرمایا بس تو پھر یہ دعا ساتھ لے جا کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ تو حضرات یہ محبت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوئے اور گلو سے دی کردہ 100 مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردہ۔ بندہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، کوئی بھی بات ہو گھما پھرا کے اپنے محبوب پہ بات ختم کرے گا۔ یہ گڈو صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، محفل پہ جا رہے تھے، عرض کی کہ سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ یہ گڈو نے سائیں بابا سے سوال کیا۔
تو سائیں بابا سرکار نے ارشاد فرمایا، اب ذرا آپ نے غور کرنی ہے، بات بسکٹ کی شروع ہوئی ہے. عرض کرتا ہے سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بڑا ہی پیارا مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ گڈو جو فری میں مل جائے وہ سب سے اچھا ہے. تو بات بسکٹ کی شروع ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جو فری میں مل جائے. تو یہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گڈو مذاق کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے لیکن ہو جائے. بات بسکٹ کی شروع ہوئی اور لا کے نبی پاک کی حدیث میں ختم ہوئی. یہ میں نے اس شعر کی تشریح اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل سیدھی کرتا 100 مکر بہانے کر کے اوتے مرنے مرتا. ادھر آستانہ عالیہ پہ وہ آتے ہوتے تھے تبلیغی جماعت والے، دستک دی سائیں بابا تشریف لائے. اس طرح ادھر طیبہ مسجد میں ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے، کلمے پہ محنت ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جو ابھی تم نے مجھے دعوت دی ہے کیا یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں سن سکتے، معاذ اللہ وہ نہیں سن سکتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید تو فرما رہا ہے کہ شاہدم، وہ میرے نبی پاک حاضر ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ بھاگ جاتے ادھر سے. اس ہمارے گڈو صاحب کے پاس بھی آ گئے، او بھائی بیٹا ادھر طیبہ مسجد میں امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، آؤ دین کی باتیں کریں، کلمے پہ محنت کریں. تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو ابھی آپ نے دعوت دی ہے یہ نبی پاک نے سن لی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں سن سکتے. تو انہوں نے بھی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں محبوب آپ حاضر ہیں، شاہد ہیں. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو موقع پہ حاضر ہو، دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو. تو وہ بھاگ گئے. دو بندے اور آ رہے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ جو بیٹھا ہے یہ بڑا زہر قاتل ہے، اس کے پاس نہیں جانا. تو اس نے ایک سائیں بابا کی بات پہ ارشادات پہ عمل کیا تو اس کا عقیدہ بچ گیا. تو آج آپ اور میں بھی اسی بات پہ عمل کریں، اس بات پہ عقیدہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا عقیدہ بھی بچ جائے گا. تو یہ محبت کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا. حضور کریم خوش ہوئے، چادر مبارک عطا فرمائی اور دعا کی یا اللہ جبرائیل کے ذریعے میرے احسان کی اور مدد فرما. تو حضرات یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. جس کے دل میں کوئی نہ کوئی اگر بات چل رہی ہے تو وہ محبت سے خالی ہے، اپنے اوپر توجہ فرمائے. تو یہ محبت کی نشانی بن گئی. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود پڑھتا ہے. ایک دن حضرت بلال نے اذان پڑھی، سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، آنکھوں کو لگائے، ساتھ درود پڑھا. حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا. تو حضرات مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درود پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حضور کی شفاعت مل جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. تو حضرات یہ محبت کی نشانی ہے. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ کہ بندہ حضور کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. حضور نے جو کام کیے کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات یہ تو کہ نشانیاں پہلے تھے، فائدے. اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ ایک ڈبی بھی دکھائی، کہا بیٹا یہ ڈبی تو نے نہیں کھول لی، خزانے سارے تیرے ہیں. باپ صاحب کہیں باہر چلے گئے، بیٹے کو بڑی جستجو پیدا ہوئی، یار خزانے سارے دکھا دیے، ڈبی کیوں نہیں دکھائی؟ تو اس نے جب ڈبی کھول لی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی. باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ کہتا ہے جی میں نے تو ڈبی کھول لی ہے، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھ لیا، مجھے حضور سے محبت ہے. باپ صاحب غصے میں آگے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھ کڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو. کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا. ایک دن ہتھ کڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، بیڑیاں بھی کھل گئی اور حضور کریم کی طرف بھاگا. جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اسے محبت نہیں کی. حضرات یہ میرے نبی پاک کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ اس بچے کو محبت عطا فرمائی. لیکن رسول کیا بنایا، قانون کیا ہے؟ فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی موت ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل مر گیا اور بے پیرا بندہ مر گیا. میرے کریم نے لاہور میں ارشادات فرمائے، آپ نے حساب کے طریقے سے سمجھایا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہے
اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک ساتھ محبت رسول اور ادب رسول کا ایکا نہیں لگتا. تو وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, انہیں ذرا بات پسند نہ آئی, کہتا یار وہ کلمہ اتنی بڑی نعمت, اور روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ. حج کرتا ہے بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا فلاں فلاں. تو یہی باتیں وہ لے کے گھر چلا گیا. رات کو جب سویا تو قسمت جاگ گئی. نبی کریم خواب میں تشریف لائے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے, ہضم نہیں ہو رہا. فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم ہوا ہے, فرمایا گیا ہے کہ کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ صفر ہے, جب تک آپ کی محبت کا ایک ساتھ نہیں لگتا یہ قبول نہیں ہوتے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا, بالکل سرکار نے پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ حق فرمایا ہے. آپ نے فرمایا منافق کی نمازیں کدھر گئیں, وہ تو میرے پیچھے پڑتا تھا. اور منافق کے روزے کدھر گئے جو میرے ساتھ رکھتا تھا. اور حتیٰ کہ میرے ساتھ جہاد کرنا کدھر گیا, شہید ہونا کدھر گیا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے. پھر ارشاد فرمایا اب میں اس میں ایک تبدیلی کرتا ہوں. جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا وہ ایک تیرا پیر ہے لگاتا میں ہوں. تو خوش قسمت ہے جنہیں مرشد کامل بالخصوص جنہیں سائیں بابا سرکار کی ذات مبارک میسر ہے. تو حضرات یہ بیعت کا فائدہ ہمارے پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بے حد درجات بلند فرمائے, ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صاحب کیا بنا, کس چیز نے بچایا, تو انہوں نے پہلے اپنے اعمال گنوائے. کہا میں نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھا, میں تہجد پڑھتا رہا ہوں, میں نے بے انتہا ذکر کیا, میں نے سارے سبق اسباق کیے, شریعت پہ عمل کیا, لیکن کوئی بھی چیز میرے کام نہیں آئی. فرمایا عرض کی تو حضرت صاحب پھر کام کیا آیا. تو انہوں نے فرمایا جو ہی میں قبر میں رکھا گیا, میری قبر کو بند کر دیا گیا, تو سائیں بابا تشریف لے آئے, سائیں بابا کے سارے پیر صاحب تشریف لے آئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی سائیں بابا تشریف لائے تو مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا, میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے. تو یہ تفسیر ہے کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ہمارے پیر بھائی چوہدری عطا اللہ صاحب, ان کے والد محترم ماسٹر صاحب بھی بہت ہو گئے. ان سے بھی پوچھا گیا کہ ماسٹر صاحب بتائیے قبر میں کیا کام آیا. انہوں نے فرمایا کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا میری قبر کو بند کر دیا گیا, تو سائیں بابا سرکار تشریف لائے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے. تو حضرات یہ کرتی ہے بیعت. حضور کریم کی حدیث مبارکہ کی یہ تفسیر ہے کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو دعا ہے کہ جو بیعت ہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے, صدق کے دل سے اپنے کریم کے ساتھ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کم کار دیے نہ سنسار دیے, کم کار دیے نہ سنسار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, جو ڈوبے بے تار دیے, جو ڈوبے بے تار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے, فرمایا ہے میرے نبی نے, فرمایا ہے میرے نبی نے, بخشش وچ دیدار دیے, ہاں بخشش وچ دیدار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے, عرشاں فرشاں والی ہر شے, عرشاں فرشاں والی ہر شے, دو جگ دے مختار دیے, ہاں دو جگ دے مختار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے. میں نے گلا عاجز کہنا, میں نے گلا عاجز کہنا, دنیا نارے مار دیے, سن دے دنیا نارے مار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے, گل ساری سرکار دیے.
نوری مکڑاتے زلفانے کالیاں نوری مکڑاتے زلفانے کالیاں رب بھیج دادن ددیاں ڈالیاں رب بھیج دادن ددیاں ڈالیاں پیار بھیجیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر دیا حضور دیاں محفلاں چڑھایا کر دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر کرے رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دیاں اقرانو ویکھ لو پاک قرآن دیاں اقرانو ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفانے کالیاں جویں آقا دیاں زلفانے کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں کیوے مکھڑے تو نظر اللہ دیا کرے یار نو اللہ دیا کرے یار نو اج دے تو نہیں انکاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جاوچی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جاوچی امت ساری اللہ دیا کرے یار نو اللہ دیا کرے یار نو ہر کوئی دینو لگدا پھردا سب نو تیری لوڑاں ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کسے نو موڑا خالی کسے نو موڑا منا گوے تیرا واسطہ سونیا منا گوے تیرا واسطہ لوٹی گے بکی یاری منا گوے تیرا واسطہ سونیا منا گوے تیرا واسطہ لوٹی گے بکی یاری اللہ دیا کرے یار نو اللہ دیا کرے یار نو آج میدان تے آپ کھلو جا تیرا یار اللہ جس دا جانے پار کر دے نیکیاں والا بندہ نیکیاں والا بندہ تو مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا بندہ ہو رکھ
अकबर यार लो अल्लाह दे अकबर यार लो कल भी हाकिम तो से डोला आज भी हाकिम तो कल भी हर शे तू वडी सी आज भी कासिम तू आज भी कासिम तू तेरे नालों वध सोनिया सोनिया तेरे नालों वध सोनिया कोई जात नहीं मैनू प्यारे तेरे नालों वध सोनिया सोनिया तेरे नालों वध सोनिया कोई जात नहीं मैनू प्यारे अल्लाह दे अकबर यार नू अल्लाह दे अकबर यार खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत बे हद सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे बे हद सलाम पड़ गई जिस पे दम में दम आ गया इस निगाहे इनायत पे बे हद सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मते औलिया मेरे पीरे तहरीकत पे बे हद सलाम सैयदी आला हज़रत पे बेहद सलाम आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारक व सल्लम या रसूल अल्लाह निगाह करम फरमाए नजर इनायत फरमाए सरकार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए इनकी सारी आल औलाद खानदान पाक की खैर फरमाए उन्हें खुशियां अता फरमाए उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को इनका सब घराना सलामत रहे आमीन या रब्बल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारक व सल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ैरनी सहिलना अश्कारना कुव्वत इश्क से अस्पष्ट को बाला कर दे दाल में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कितने भी तो पहले न जाइए या रसूलुल्लाह करम की भीख मिले तो याद बनती है हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है मौला बिहुर्मत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वीर रोशन ज़मीर बदर मुनीर गौसे कबीर दामत बरक़ात वाली अनुसेहत कामिल आदिराता फरमा सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमा अहले खाना से करोना अता फरमा अहले मजलिस से करोना अता फरमा सिलसिले से हर बंदे की नेक तमन्ना पूरी फरमा मौला मेरे नबी पाक के दरूद जितना तेरे नजदीक अज़दा न शुमार जितने तेरे अस्तां दे पत्ते पानी दे कतरे दे दिल में जितनी तेरी रहमत है जितना तेरा फजल है मौला यूं सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अबदा कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रब्बल